अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोना शाहब हाजिर है आज की मुलाकात के साथ और ये प्रोग्राम आप देखते हैं I-95 के ज़रिए तमाम। आज की इस मुलाकात में नाज़रीन मैं आपको बताती चलूँ कि हम एक ऐसे बहुत ही अहम अदब के नाम से आपकी मुलाकात करा रहे हैं कि जिनकी यादें जो हैं हमारे लिए बहुत कीमती सरमाए की तरह हैं। अदब का बहुत बड़ा, बहुत मोतबर नाम है आप और एक अरसा आपने दुनियाए अदब में अपनी शायरी से हुकूमत की है। लोग आपके शेरों को याद करके हमेशा बहुत शौक़ और ज़ौक़ के साथ उनका हवाला देते हैं। हमारे बहुत ही प्यारे शायर जो अब हमारे दरमियान मौजूद तो नहीं लेकिन हमारे दिलों में बसते हैं। मैं ज़िक्र कर रही हूँ जनाबे शबनम रुमानी का। उनका एक बहुत ही खूबसूरत शेर आपको सुनाती चलूँ कि मुझे ये ज़ाम कि मैं हुस्न का मुसव्विर हूँ। मुझे ये ज़ाम कि मैं हुस्न का मुसव्विर हूँ, उसे ये नाज़ कि तस्वीर तो हमारी है। तो ऐसे शेर जो कि एक बहुत ही अपने अंदर रोमांस की कैफ़ियत लिए हुए होते हैं और आपके दिलों में छप जाते हैं एक तरह, उन शेरों के ख़ालिक़ जनाब शबनम रुमानी का आज हम ज़िक्र कर रहे हैं और उनकी यादों से मुलाकात कर रहे हैं और इन मुलाकातों का जो हवाला है हमारे लिए, आज वो है उनके साहबज़ादे जनाब फैसल अज़ीम, जो खुद एक बहुत अच्छे शायर हैं और शायरी की दुनिया में बहुत तेज़ी से अपना नाम बना रहे हैं और आप मुक़ीम हैं कनाडा में। हमने सोचा क्यों ना हम फैसल से आज बहुत सारी बातें करें, उनके वालिद के हवाले से शबनम रुमानी साहब के बारे में बहुत कुछ जानें। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं फैसल अज़ीम से। अस्सलाम वालेकुम फैसल। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? जी। फैसल बहुत-बहुत इस्तकबाल करती हूँ मैं आपका अपने इस बहुत प्रोग्राम में शुक्रिया। I-95 के और बड़ी खुशी हो रही है कि वो मौका आ ही गया जिसका मुझे इंतज़ार था। मैं किस तरह आपको मतलब यहाँ पे बुलाऊँ, आप भी बिज़ी थे और कुछ ऐसे हालात भी चल रहे थे। बहरहाल आप आखिरकार आ ही गए हमारे हाथ। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। तो सब खैर-खैरियत है आपकी तरफ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक-ठाक है सब। दैट्स गुड। तो फैसल आज जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जो है अपनी बातचीत का जो रुख है हमारा पूरा फ़ोकस है जनाबे शबनम रुमानी की शायरी पर, उनकी शख्सियत के ऊपर, जैसा कि हमने अभी बताया शुरू में। तो आप उनके साहबज़ादे हैं माशाल्लाह तो उस हवाले से ही मैं बातचीत करना चाहूँगी। आप ये बताएँ फैसल कि जब आपने होश सँभाला, उम्र के उस हिस्से में आप पहुँचे जब अपने इर्द-गिर्द आपने देखा, तो अपने घर के माहौल को आपने कैसा पाया? हमारे यहाँ ये है कि चूँकि अब्बू जो हैं वो शायरी के अलावा उनका एक और जो हवाला था अदबी वो ये भी था कि उन्होंने अरबाब कलम पाकिस्तान के नाम से एक तंज़ीम बनाई थी ग़ालिबन 60 की जी, दहाई में। तो उसके जी, हवाले से भी बहुत से वो अदबी तक़रीर करते रहते थे और वो घर में भी अक्सर तक़ारीब होती थी। फिर वो में वैसे भी कभी घर में नशिस्तें और मुशायरे अक्सर हुआ करते थे। तो हमारे यहाँ और अक्सर अब उनके पास अक्सर बड़े पढ़े-लिखे लोग थे, बहुत बड़े-बड़े थे जिनको हमने आते देखा और उनसे मुलाकात के लिए ज़ाहिर है कि वो अब की उनसे दोस्ती थी तो वो लोग उन लोगों का मिलना-जुलना ऐसा था कि बेतकल्लुफ़ी कोई न कोई ऐसी शख्सियत आई होती थी तो वो उसके अलावा हमारे यहाँ पे रिसाले आना और जो किताबें थी, जो अब्बू की अपनी लाइब्रेरी थी, जो उनकी किताबें थी, तो वो जी, हमारे आस-पास वो सब चीज़ें मौजूद थीं। तो उससे आपकी तरबियत खुद ब खुद हो रही होती है। जो आप खुद कोशिश करते हैं वो अलग, जो माहौल से आपको खुद ब खुद मिल रहा होता है, रस वो मिलता रहता है। तो किताबें जी, रखी होती थी, रिसाले रखे होते थे, वो हम पढ़ते रहते थे, तो उससे एक तरह से ये समझ लें कि हमारे यहाँ एक पढ़ने-लिखने का माहौल रहा। फिर ये है कि स्कूल के हवाले से भी जब हम कुछ कोई काम करते थे, कोई मज़मून लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो फ़ौरन अब्बू को लेके दिखाते थे और वो उनसे
لیتے تھے. ہماری ایک وہاں پہ خصوصاً اردو اور انگلش کے مضامین جو تھے اس میں تو ایک وہ چیز تھی کہ اس میں اور اسی طرح زبان و بیان کے حوالے سے گھر میں جب کچھ کوئی غلط بولے تو وہ اس کو فوراً ٹوکا جاتا تھا کہ یوں نہیں یوں ہوتا ہے. تو چیز تھی گھر میں ایک تھا ادبی ماحول تھا اور پڑھنے لکھنے کا ماحول تھا جس سے ہم لوگ سیکھتے رہے اور شاید اسی کی وجہ سے کچھ یہ جو ذوق یا شوق پیدا ہوا. جی یقیناً ظاہر ہے بچوں پہ تو پورا جو بھی ماں باپ کا ماحول ہوتا ہے جو ماں باپ کریٹ کرتے ہیں اس کا ظاہر اثر سارا بچوں پہ ہوتا ہے. تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اتنا خوبصورت ماحول ملا کہ جس میں ایک تہذیبی رویہ بھی ہوتا ہے جی ہاں اور ایک سلیقہ ہوتا ہے بات کرنے کا, ایک تربیت ہوتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا. اچھا, جب ابتدائی دور میں جیسا کہ ہم شبنم رومانی صاحب کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ شاہجہاں پور میں پیدا ہوئے اپنے 1928 کو. جی ان کی پیدائش میں غلط تو نہیں ہوں اس بارے میں, ٹھیک بتا رہی ہوں؟ جی 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 بالکل. 1928. تو شروع میں ان کو خود کو جب وہ مطلب شاعری کی طرف جا رہے تھے ان کا رجحان, تو کیا ان کو کسی اس کا سامنا کرنا پڑا دقت کا گھر والوں کی طرف سے؟ جی ہاں, وہ اصل میں وہ ان کے والد کا انتقال بہت بچپن میں ہو گیا تھا. تو جب وہ بہت چھوٹے تھے اس وقت ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. تو ان کو ان کے نانا نے پالا اور نانا خاصے مذہبی ذہنیت تھے. تو جب شروع میں انہوں نے لکھنا شروع کیا, بات ہے کہ وہ انہوں نے شاعری شروع کی اور اپنا تخلہ اس کے بعد پھر رکھا ماتم, اس کے بعد پھر رکھا شبنم. تو وہ اور کافی چھوٹے تھے. تو جب نانا کو پتہ چلا تو وہ بڑے ناراض ہوئے کیونکہ وہ رومانی شاعری کرتے تھے. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ لیکن بعد میں پھر ایک دن ابو نے ایک نعت لکھی, مزید نعت پڑھی. جب ان کو پتہ چلا اچھا یہ پڑھ رہے ہیں نعت, پھر وہ بڑے خوش ہوئے. جب آواز آئی انہوں نے سنی نعت تو پھر اس کے بعد اطمینان ہو گیا ان کو. اتنے جی اطمینان ہو گیا. پھر وہ وہاں سے کی جو حوصلہ شکنی ہو رہی تھی یا جو ان کے خلاف ان پہ سختی ہو رہی تھی روکنے کی, وہ چیز ختم ہو گئی. جی, کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی بھی نوجوان شاعری کی طرف راغب ہو رہا ہے تو شاید وہ بگڑ جائے گا. جی, لیکن جب اطمینان ہو جاتا تو شاید اجازت مل جاتی ہوگی. میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس سے مجھ کو اندازہ ہوا, کچھ انٹرویوز تھے, بات چیت تھی آپ کے گھر والوں سے, بہنوں سے بھی, اور یہ میرے خیال میں شبنم رومانی صاحب کے انتقال کے فوراً بعد کی بات ہے. تو میں نے جو اندازہ لگایا اس انٹرویو سے کہ ماشاءاللہ سب ہی بہت پڑھے لکھے, اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ تعلیم کا رجحان, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں تھا. تو آپ بتائیں گے کچھ آپ اپنے بہن بھائیوں کے متعلق کہ کون کیا کر رہا ہے اس وقت اور کس طرح سے انہوں نے اپنی تعلیم کو آگے بڑھایا؟ جی, میری یہ جو بڑی بہن ہے وہ ڈاکٹر ہیں ڈیرس میں صبا, اور اس کے بعد پھر میں ہوں, اور پھر میں نے بھی انجینئرنگ کی ہے. اس کے علاوہ جو میری بہنیں ہیں, میری 3 بہنیں ہیں, ان میں سے ایک سمن جس نے جو بی کام کیا, پھر چھوٹی کمل یہیں ٹورانٹو میں وہ فارماسسٹ ہیں, اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ اردو کی کلاسز بھی لیتی بچوں کے لیے اپنے گھر سے. ماشاءاللہ. اور شبنم اکیڈمی کے نام سے ایک ادارہ بنا کر اس کے تحت وہ کلاسز لیتی ہیں. پھر اسی طرح میرے جو سب سے چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ ٹوین ہیں, دونوں جڑواں ہیں, خرم اور سحر. جی, تو آپ کے جو بہن بھائی ہیں ان میں سے کسی کو شاعری کا شوق نہیں ہوا آپ کے علاوہ؟ شاعری کا یعنی کرنے کے حوالے سے اگر میں کہوں تو سننے اور پڑھنے کا تو سب کو ہے, لیکن جو کرنے کی اگر بات کریں تو اس میں میری جو بڑی بہن ہے صبا, یا جو سحر اور سپوٹی, وہ شاید کمل نے, ان لوگوں نے تھوڑا بہت شروع اس زمانے میں نے بھی کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا لکھا تھا. تو لیکن یہ شوق تھا تھوڑا بہت لکھنے کا, لیکن اسکول کے زمانے میں بس وہ شوقیہ تھوڑا بہت لکھا. اس کے بعد پھر اس کی طرف مزید آگے نہیں گئے. میرا یہ تھا کہ میں بعد میں پھر باقاعدہ اس طرف آیا.
تو باقی لوگوں کو صرف پڑھنے، جس میں ہماری والدہ کو بھی شاعری سننے جی، کا شوق ہے، اور وہ ہمیشہ انہوں نے حوصلہ افزائی کی. تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم لوگوں کی وہ شوق تو سب کو تھا، لیکن کہنے کی حد تک یہ ہے کہ باقاعدہ سنجیدگی سے جس نے کہا وہ پھر ان میں باقی لوگوں کو میں نے نہیں کہا، میں نہیں کہا اس میں. یہ آپ کی والدہ کی تصویر میں یہاں دیکھ رہی ہوں، یہ جو پی ٹی وی کا انہوں نے انٹرویو دیا تھا جی جی شبنم صاحب کی وفات کے بعد غالباً، اور جس طرح سے انہوں نے اپنے تاثرات بیان کیے تھے کہ وہ ایک بہت ہی اچھی بیوی ہی ہو سکتی ہیں جو اپنے شوہر کے لیے اتنے اچھے الفاظ میں جو ہے ان کے بارے میں بات کریں. اور شبنم صاحب میرے خیال میں وہ بھی آپ بھی خوش نصیب رہے کہ وہ آپ کے والد تھے، اور وہ بھی خوش نصیب رہے کہ آپ ان کو اتنی اچھی اولاد ملی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا آپ پر، اور بہت ہی ماشاء اللہ اچھا احساس ہوتا ہے کہ ایک اچھی فیملی کے اندر یہ سارا فن بھی ہو، ایک شاعری جیسا فن کہ جو بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرے وہی اس کو آگے بڑھا سکتا ہے. بہرحال یہ کہ ماشاءاللہ آپ کی فیملی سے ہی ملاقات اچھی رہی ہماری. آگے اب بڑھتے ہیں اس حوالے سے کہ شبنم صاحب کی جو شاعری ہے، جس کو آپ نے ایک بیٹے کی حیثیت سے بھی دیکھا، ایک شاعر کی حیثیت سے بھی دیکھا، تو آپ نے کس حد تک ان کی شاعری کو سمجھا ہے، اور کس طرح سے آپ اس کی مطلب تعریف کریں گے کہ آپ کو کیسی لگی ان کی شاعری؟ میرے سمجھ لیجیے کہ میرے وہ استاد بھی تھے، تو جی ایک استاد سے آپ سب سے زیادہ انسپائر ہوتے ہیں، تو میں ظاہر ہے کہ مجھ پہ ان کا اثر بھی رہا. مجھے ان کی شاعری پسند بھی بہت ہی، میرے پسندیدہ شاعر ہیں. بے ان شک. کی شاعری میں اگر دیکھوں تو ان کے یہاں ایک جو شروع میں جو رومانی شاعری تھی، اس کے بعد پھر جی جس کو رومانی شاعری نہیں کہیں گے، لیکن ابھی کہیں گے کہ ان کی جو شاعری میں جو حسن و عشق کے معاملات تھے وہ شروع میں زیادہ تھے. اس کے بعد پھر ان کی بہت جلد اس میں وہ تبدیلی آئی، اور ان کے یہاں جو زندگی اور سماجی شعور اور جو زمین سے جڑی ہوئی شاعری پھر آپ کو ان کے نظر آتی ہے. اور ان کی زیادہ تر جو شاعری ہے، جو بڑا حصہ ہے شاعری کا، جو نوجوانی کی شاعری کے بعد کا ہم دیکھیں، پاکستان آنے کے بعد کا، تو وہ زیادہ تر اس میں آپ کو وہ جدید حیثیت نظر آئے گی، اور اس میں آپ کو وہ سماجی شعور نظر آئے گا، جس کے بارے میں ڈاکٹر محمد علی صدیقی صاحب نے کہا کہ یہ منفرد حیثیت کی شاعری ہے. تو اور اسی طرح ان کے بارے میں قاسمی صاحب نے کافی، اور ڈاکٹر وزیر آغا نے کافی کہا، ان کے بارے میں کافی لکھا ہے. تو یہ چیز میرے خیال میں ان کی جو شاعری ہے وہ زندگی اور اس کے معاملات اور جو جدید دنیا میں جو انسانی المیہ ہیں، ان سب کا احاطہ کرتی ہے. اور میں یہ جتنا کہ میں نے ان کو ایز اے سامنے سنا ہے یا پڑھا ہے، مجھے کچھ شروع کی شاعری میں لگتا ہے کہ ان کی جو رومانٹک شاعری ہے وہ اختر شیرانی کا کچھ انداز ہے ان کا، جو ان کا انداز بیانیہ ہے اور یہ سب ہے، تو اختر شیرانی کی بھی یاد آتی ہے. اور حالانکہ ان کی شاعری کا رنگ کافی حد تک ڈفرینٹ ہے، لیکن انداز کچھ تھوڑا ویسا ہے. پھر رفتہ رفتہ ان کی جو آگے کی شاعری ہے اس میں جی پھر دیگر معاشرتی مسائل اور سماجی مسائل جو ہیں ہمارے، وہ بہت شدت کے ساتھ ان کے شعروں میں موجود ہیں. تو جی، جو وہ جو ایک آپ نے بھائی کا کہا وہ جو آپ نے کہا وہ شروع کی جو شاعری آپ نے ٹھیک کہا جی کہ وہ رنگ تھا اس میں، جی رومان ظاہر کا ہے وہ وہ، رنگ جی اس میں، وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. وہ شروع کی شاعری اور اس کے بعد بالکل فرق تبدیل ہوتا ہے. جی صحیح کہا، بالکل صحیح جی فرمایا. جی تو آپ نے کس حد تک ان کی شاعری کا اثر قبول کیا؟ آپ اپنی شاعری میں وہ رنگ پاتے ہیں جو آپ کے والد کا تھا؟ میں جو پہلا شعر کہا غالباً وہ ان کی ایک غزل پہ طرح کی تھی یعنی ان کا شعر تھا، اس پہ اس کی اور وہ کچھ پیروڈی ٹائپ کا تھا، تو وہ ہنسے بھی یہ کہ کہیں سے پھر مجھے حوصلہ بھی ملا. تو جی ان کی جو میرا خیال ہے مجھ پر ان کا بہت اثر ہے، لیکن اگر موضوعات کے حوالے سے بات کی جائے تو بظاہر لگتا نہیں
موضوع لفظیات بظاہر آپ کو اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری ان مختلف ہے، مثلا ضیاء شبنمی صاحب ان کے شاگرد تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ شبنمی کے بیٹے کی کیوں نہیں ہے، مجھے اچھا بتایا بھی تو وہ بتایا مجھے یعنی کہ کہ میں نے، تو وہ انہوں نے کہا آپ کہ کی بھائی شاعری متاثر تو ہوئی، لیکن آپ کا انداز جو ہے وہ کافی حد تک ڈفرینٹ بھی رہا. میں یہ سمجھتی ہوں جو میں آج کی آپ کی شاعری دیکھ رہی ہوں وہ ایک ماڈرن دور کے نوجوان کی شاعری لگتی ہے ہمیں. جی جی تو میرا خیال ہے ماشاءاللہ کہ میں جی آپ کا یہ سفر جو ہے ہوں وہ لیکن ظاہر ہے ان کی یادوں کے ساتھ ساتھ، والد کی یادوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا ہے آپ کا یہ سفر، اور لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ شبنم رومانی کا نام روشن ہوگا اور ہوتا رہے گا ان کے بیٹے کی صورت میں. تو اللہ کرے. ہاں نہیں انشاءاللہ یہ تو وقت بتائے گا. اور جہاں تک آپ کی شاعری کا تعلق ہے آپ کو بہت شوق ذوق سے سنا جاتا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آنے والے نوجوانوں میں آپ کا نام جو ہے بہت اہم ہے، ایک نئی سوچ کے ساتھ. بہت شکریہ. اچھا فیصل یہ بتائیں کہ جہاں تک شاعری کی تو ہم بات کر ہی رہے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن ان کی کتابوں کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ ان کی کتابوں کی جو فہرست ہے وہ آپ ہمیں بتاتے چلیں ساتھ ساتھ کہ کس ترتیب سے ان کی کتابیں آئیں منظر عام پر. جی ان کی جو کتاب تھی وہ 1959 میں چھپی تھی، جس کا جی یہ ہے مثنوی تھی. یہ سب سے پہلے ان کی جی کتاب تھی، آپ کو نظر آ رہا ہے شاید. تو یہ جی اس کے 3 میں دیکھ ایڈیشن پا رہی چھپے ہیں، اور اس کا جو ایڈیشن ہے وہ ابھی 2010 میں چھپا تھا. اپنی روشنی کا نظر نہیں آ رہا. بہرحال یہ یہ نہیں آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے. ایک یہ بار جو اور کتاب دکھا ہے، دیں آپ کیمرے کے آگے. جی یہ اس کا پہلا ایڈیشن ہے، جی اور اس کی جو آخری ایڈیشن ہے جو کہ ان کے انتقال کے بعد چھپا تھا وہ یہ ہے. اچھا اور یہ کراچی کی سمجھ لیجیے کہ ایک منظوم تاریخ ہے. اس زمانے یعنی شروع جو کراچی، اس میں آپ کو بہت چیزیں اس میں نظر آئیں گی جو اب آپ کو شاید نہ ملیں، لوگ اور وہاں کی جگہیں. تو یہ مثنوی کی شکل میں ہے اور مزاح کے رنگ میں ہے. اس کے بعد ان کی جو کتاب چھپی وہ تھی جزیرہ، جو کہ جس میں ان کی غزلیں اور نظمیں تھیں. یہ 1979 سے پہلا ایڈیشن آیا تھا. اس کی مثنوی کی طرح اس کے بھی 3 ایڈیشن چھپے ہیں. یہ اس کی اچھا یہ تصورات ہے. جزیرہ. جی جزیرہ جی. اور اچھا ایک بات میں کہنا چاہ رہی تھی کہ جب ہم جا کے ریسرچ کرتے ہیں اپنی یہ ہمارے سینئرز مشہور جو شخصیات ہیں ان پہ، تو اکثر میں دیکھتی ہوں کہ کچھ تھوڑی سی انفارمیشن بھی کبھی مس بھی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ بھی ہوتی ہیں، اور کتابوں پہ اپنے لحاظ سے کچھ لوگوں نے ٹائٹل ان کے بنائے ہوتے ہیں. تو جب میں جی دیکھ ہاں، رہی وہ تھی کتاب جی جی ہاں، جیسے میں جی نے جی آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ شبنم رومانی صاحب کی کتاب کا ٹائٹل ڈفرینٹ تھا، تو میں تھوڑا سا کنفیوز ہوئی. اب آپ نے مجھ کو اصل کتاب دکھائی. جی 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 بلکہ اس کے بعد جو ان کی آئی تھی، میں آپ کو وہ کتاب دکھاؤں گا جس کا ٹائٹل آپ کی نظر گزرا تھا. اچھا یہ کتاب ایک آئی تھی حرف نسبت کے نام سے. اس میں منقبت اور نعت شامل ہیں، اور ہم اس کے بعد پھر ایک کتاب آئی تھی ان کی ہائیڈ پارک. اور یہ جو ہے دراصل ان کے ادبی، ان کے جو مختلف کالم بھی لکھا کرتے تھے مشرق میں، روزنامہ جی مشرق میں. اس میں ان کے اچھا وہ یہ بڑا کالم اور انیوژل سا نام ہے جو آپ نے ابھی ذکر کیا ہائیڈ پارک کا. یہ جی جی بہت مختلف سا نام ہے، انیوژل سا کسی شاعر کے لیے. تو اس میں کیا ہے اس کتاب میں؟ یہ اصل میں کالم ہیں اس میں ان کے زیادہ تر، اور کالم اچھا ہیں جو کالم. اوکے جی اوکے. کالمز ہیں، اور اس میں بہت سے فکائیے بھی ہیں. تو وہ اس میں مختلف موضوعات پر، تو اسی حوالے سے اس کا جو نام ہے ہائی پارک اسی مناسبت کا جی ہے. اچھا جی میں اچھا یہی اس کے سوچ رہی تھی بعد کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے. میں سمجھ رہی تھی کہ شاید
لندن وغیرہ کا ذکر ہوگا یا کچھ ایسا نہیں ہوگا. نہیں کیونکہ ہائیڈ پارک آپ کو پتا ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے, وہاں پہ کوئی بھی کہ جو چاہے کہہ سکتا ہے, تو بس وہی صحیح وہی بات. بالکل سمجھ لیجیے. بالکل جی فریڈم آف اسپیچ ہوتی ہے وہاں. جی ہاں, بس وہ اچھا آپ اس وہاں پہ جو چاہے کوئی سنے نہ سنے. صحیح تو بات. یہ کہ اس کے بعد ان کی تو کتاب آئی تھی نظموں پہ مشتمل موزے چلو. ہاں اچھا, یہ بلکہ بھی ان کی بڑا دلچسپ نام ہے. جی ہاں, ان کی بلکہ بچوں کی نظمیں کورس میں بھی شامل رہی ہیں. جی اچھا جی فیصل, جیسے یہ کتابوں کے نام ہوتے ہیں, یہ واقعی ایک آئینہ ہوتے ہیں شخصیت کا, کہ ان کے ذہن میں کیا ہو رہا ہے, کیا چل رہا ہے. اسی لحاظ سے ان کی کتابوں کے ٹائٹل اور نام ہوتے ہیں. جیسا کہ جزیرہ جو ہے, جی ہاں یہ بھی ایک بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ ڈیپ نام ہے ایک طرح سے, کہ جزیرہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں سے کھڑے ہو کے ہم باقی دنیا کو خود تو دیکھ سکتے ہیں, اور خود آئسولیٹڈ ہوتے ہیں, ہم دنیا سے کٹے ہوتے ہیں لیکن ہم دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا اس کا بڑا اس عجیب سا میں تاثر اگر ہے میں ان اس کا نام کا. میں ان کا ایک شعر سناؤں تو شاید آپ کو سمجھ میں آئے کہ ان کے ذہن میں جو میرا خیال ہے ان کے ذہن میں ہوگا. ان کا ہے کہ میری منفرد طبیعت کوئی لائے گا کہاں سے, نہ میں گم ہوں نہ الگ ہوں کارواں سے. تو کیا بات. غالباً جزیرہ کا ٹائٹل شاید اس کا اسی سوچ سے تعلق ہے. ان کی بالکل 2-3 بالکل کتابیں ظاہر اور ہے, ہیں اگر آپ کو اجازت دیں تو. بالکل دکھائیے آپ. تو یہ ان کی کتاب ہے غزلوں کی تہمت, اس کا عنوان ہے. اور یہ وہ کتاب ہے جس کا ٹائٹل آپ کی نظر سے گزرا تھا, جس کو کچھ اور بنا دیا گیا تھا. تو یہ ہے. جی اچھا اچھا, جی صحیح جی کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ اس میں ان کی غزلیں ہیں. اس میں غزلیں جو کہ جو ان کی جو شروع کی جو غزلیں ہیں, جو جی کلام ہے ان کا ابتدائی کلام کہہ سکتے ہیں. جی صحیح بات ہے. جو اچھا آپ نے اب یہ جو انہوں نے کتابیں ہوتی ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دفعہ پڑھ کے پھر ان کو اپنی الماریوں میں سجا لیتے ہیں, لائبریری میں سجا لیتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسا خزانہ ہے کہ جن کی بڑی حفاظت ہمیں کرنی ہے. ہمارے سینئرز نے جو ہمارے لیے تحفے کے طور پہ چھوڑا ہے آنے والی اور نسلوں کے لیے, تو اس کی یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں کتابوں کی صورت میں, اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور ان کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. ایک ایسی کوئی پلان کے تحت ان کو محفوظ رکھنا چاہیے. اب پتہ نہیں اس پہ جی کتنا ہاں بالکل. کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, مجھے اندازہ نہیں ہے اس بات کا, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ واقعی یہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. جی ہاں, اصل میں آپ نے کہا لوگ پڑھ کے رکھ لیتے ہیں, وہ لوگ پڑھ لیں تو یہ اچھی بات ہے. اکثر لوگ تو بغیر رکھ لیتے ہیں شیلف میں تاکہ شیلف بھری بھری ہے. تو ایک یہ مسئلہ بھی ہے. پھر کتاب کی جی حفاظت تو اس وقت ہوگی جب لوگ اس کو پڑھیں گے بھی, ورنہ کہ وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. مگر میں خیال ہے وہ جو ریختہ والے کام کر رہے ہیں جی وہ لوگ, انہوں نے باقاعدہ جو ڈیجیٹل لائبریری بنائی ہے, بہت میں سمجھتا ہوں کہ وہ کتابوں کو محفوظ کرنے کا بہت اچھا ہاں, کام جو کام ہے. جی کرنے والے ہیں وہ تو کر رہے ہیں کام, ظاہر ہے. جی ہاں احساس اور یہ ایک جذبے کے تحت بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کتابوں سے پیار کرتے ہیں اور اپنے بزرگوں کو لکھی ہوئی تحریروں کو وہ اتنی اہمیت دیتے ہیں. اور ظاہر ہے ایسے بزرگ جیسے شبنم رومانی صاحب کے, جنہوں نے زندگی بھر کے لیے ناطا جوڑے رکھا فن سے, انہوں نے کبھی اپنی زندگی سے علیحدہ نہیں کیا ان چیزوں کو, یعنی کہ ایک لائف لانگ کمٹمنٹ جو ان کا رہا ہو. آج کل جی تو وہ ہمیں نہیں دیکھنے میں آتا, لیکن ایسا ہی ہے. اچھا, جو اخبار تھا بڑا مشہور ڈیلی مشرق, جی جی اس سے بھی شبنم صاحب کا تعلق رہا کافی عرصے تک. اس کے بارے میں بتائیں گے ہمیں کچھ؟ وہ اس پہ زمانے میں ادبی کالم ہوا کرتے تھے, کچھ فکائی بھی ہوتے تھے مگر زیادہ تر ادبی کالم ہوتے تھے. پھر اس کے جی بعد انہوں نے اس کا جو ادبی صفحہ تھا اس کی ادارت بھی کی, وہ اس کے مدیر رہے مشرق کے ادبی صفحے کے. تو وہ اس سے کافی عرصے اس سے وابستہ رہے. وہ میں نے بہت کام کیا. وہی کالم تھی ہائیڈ پارک, ابھی آپ کو دکھائی, اس میں ان کے وہ اور کالم. جو یہ تھا اپنا نکلا کرتا تھا ادبی رسالہ اقدار,
ان کے زیر ادارت، وہ بھی جی، جی۔ بہت ہی معتبر سمجھا جاتا تھا وہ رسالہ، مجھے یاد جی، ہے جی۔ اچھی طرح ہمارے یہاں آتا تھا جی، اخبار۔ جی۔ تو اس کا کیا رہا، وہ ابھی تک ہے موجود؟ نہیں، اب وہ اس وقت تو جاری نہیں ہے، اس وقت تو نہیں چھپ رہا۔ وہ ان کے ان کا جب انتقال ہوا تو اس وقت اس کا سلسلہ رک گیا تھا۔ میرا ارادہ تھا اس کو شروع کرنے کا، لیکن وہ یہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے، تو یہ اس کو ارادہ تھا کہ بہت سی لوگوں نے کیا کہ انتقال ہوا جو چھاپا، اور پھر وہ اس کا معیار ویسا نہیں رہا، تو وہ اگر معیار نہیں رہا تو وہ بات نہیں رہتی۔ تو چونکہ اس میں کمٹمنٹ چاہیے اور وقت چاہیے، تو مجھے احساس ہوا کہ میں ابھی شاید اگر رسالہ فوری طور پہ نکالوں، اس کو آگے چلانے کی کوشش کروں، تو اپنے یہاں پہ جو معاملات تھے میرے کینیڈا میں، تو شاید میں ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتا، لہٰذا میں رک گیا۔ صحیح بات، وہ یہ کیونکہ جب آپ کو پوری وہ ہیلپ حاصل نہ ہو، ظاہر ہے اکیلا انسان اتنی بڑی ذمہ داری، تو وہ اس کے فل لیے ٹائم ٹیم ورک ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ وہ اس رسالے کو تو اگر دیکھیں، اس کے اندر، اس کے باہر سے، اندر سے اس میں جو مواد ہے وہ سب کچھ، تو اس میں اتنی محنت تھی کہ وہ فل ٹائم جاب ہے، وہ یعنی وہ ایسا نہیں کہ آپ نے وقتی طور پہ کام، جزوی طور پہ کام کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ اس کو آپ کو اگر آپ وہ کام نہیں کریں گے تو پھر اس کا معیار گرنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ وجہ ہے کہ اس کا جب آپ کام کریں تو اچھا کریں، ورنہ بالکل بہتر ہے کہ کام ہو کچھ اور تو کر لیں۔ اچھی طریقے سے ہو، ورنہ اس سے بہتر ہے کہ آپ انتظار کر لیں یا تھوڑا دیکھ لیں اس کو۔ اچھا، شبنم صاحب کا تعلق جو تھا وہ نام تو ان کا میں ان کو کہہ رہی ہوں برابر شبنم رومانی، جس نام سے وہ مشہور ہیں، لیکن دراصل ان کا نام میرے خیال میں مرزا عظیم بیگ چغتائی تھا۔ جی، جی، جی ہاں، اور جی اس سے یہ بھی جب ان کے بارے میں ہم یہ پڑھتے تھے، ایک دم سے جو ہمارے دوسرے عظیم بیگ چغتائی ہے ان کا بھی ذکر آتا ہے۔ دونوں ماشاءاللہ ادب سے تعلق رکھتے تھے اور ادب کی عظیم شخصیات تھے۔ تو ہمارے شبنم رومانی صاحب کا تعلق ریڈیو سے بھی رہا، جی۔ تو اس حوالے سے بتائیے ہمیں، انہوں نے ریڈیو پہ کس طرح سے اپنا یہ شروع کیا سلسلہ؟ ریڈیو پہ وہ اس کے لیے گیت لکھا کرتے تھے، انٹرویوز کیے انہوں نے، اچھا مختلف پروگرامس کیے ہیں۔ اچھا تو وہ جی ہاں، انہوں نے ریڈیو اور ٹی وی دونوں کے لیے انہوں نے مختلف پروگرام کیے، جی انٹرویوز بھی، اس کے علاوہ گیت کا بھی لکھے، جی اس کے علاوہ کچھ اور پروگرام آتے تھے جیسے جی ہاں، جیسا کہ ہم اس پکچر میں پروگرام۔ دیکھ رہے ہیں، یہاں بھی آپ ریڈیو پہ انٹرویو کر رہے ہیں، اور جی، یہ مجنوں غالباً گورکھپوری صاحب۔ جی مجنوں گورکھپوری کا انٹرویو کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ انٹرویو جو ہے وہ بہت ہی اہم اور قیمتی انٹرویو ہوگا، اور جی، ہم لوگ کاش دیکھ سکتے، لیکن اب تو وہ چیزیں جو ہے نا ریڈیو کے حوالے سے خاص طور پہ جی، آپ یہ دیکھیں فیصل کہ ہم کو وہ ریکارڈنگز میسر بھی نہیں ہوتی، جی کیونکہ ہاں، وہ ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن وہ بڑی قیمتی ریکارڈنگ تھی۔ میری بات ہو رہی تھی کچھ ریڈیو کے لوگوں سے اس حوالے سے کہ کیا وہ ریکارڈنگ جن کو ہم آج یاد کرتے ہیں ہمیں مل سکتی ہیں، انہوں نے کہا شاید ہی دستیاب ہو سکے، کیونکہ جی ان ہاں، کو ہمارے وہ یہاں بڑا ریکارڈ جی افسوسناک ہے کہ ہمارے یہاں جو پرانی چیزیں ہیں ان کو سنبھال کے رکھنے کا رواج ویسا نہیں ہے۔ خود ٹی جی وی اور ریڈیو کے لوگ کافی پریشان ہوتے ہیں اس سے کافی، آپ ان سے بات کریں جی بڑا رنجیدہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، وہاں پہ جو لوگ اب کام کر رہے ہیں ان سے اگر آپ کچھ کہیں گے تو ان کو شاید کچھ ملے گا نہیں، تو وہ خود بےچارے ڈھونڈتے رہتے ہیں چیزیں۔ صحیح بات ہے بالکل۔ بلکہ میں ریڈیو پاکستان، میرا کئی دفعہ جانے کا اتفاق ہوا پچھلے سالوں میں، تو حقیقت یہ ہے کہ مجھے بڑی مایوسی ہوئی کہ بہت برا حال ہے۔ حالانکہ ان اداروں میں ہم سمجھتے ہیں کہ اور آگے پروگریس ہونی چاہیے تھی، جی ہاں، بالکل۔ لیکن شاید مواقع میسر نہیں آ رہے یا کوئی ایسے مسائل ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ، جی ہاں، میں کہتی ہوں کہ یہ بڑے اہم ادارے ہیں ہمارے ملک کے، ان کو ترقی کرنی چاہیے۔ جی ہاں، شبنم رومانی صاحب کی شاعری کی طرف آتے ہیں، جس جی مقصد کے لیے ہم نے یہ پروگرام کیا ہے۔ ان کی شاعری جو ہے وہ دل میں پھول کھلانے والی شاعری، جیسے کہ ہم نے ہمیشہ سنا، ان کو دیکھا تو، اور انشاءاللہ میرے دل کو پورا یقین ہے کہ یہ ایسی طرح کی جو شاعری ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے اور زندہ رہے گی۔
اور آنے والی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گی. تو جہاں تک آپ ایز اے شاعر اور ایز اے انسان آپ دیکھتے ہیں اپنے والد کو، مجھے معلوم ہے کہ وہ ایک بہت اچھے انسان ہوں گے، کیونکہ ایک اچھا شاعر ہونے کے لیے اچھا انسان ہونا بہت ضروری ہے. لیکن ان کی پرسنالٹی کا جو ایک دوسرا رخ تھا، وہ آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے کہ آپ کے گھر میں کیا صرف ایک شاعر رہتا تھا، یا آپ یہ دیکھتے تھے کہ اچھا باپ، اچھا بھائی، یا اچھا شوہر؟ تو کس نہیں، طرح آپ بالکل. ڈسکرائب کریں گے؟ وہ رشتوں کے معاملے میں وہ بہت انہوں نے ہمیشہ بہت خیال رکھا رشتوں کو نبھانا، اور گھر میں وہ ہمیں نہیں معلوم، اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہم جس آدمی کے ساتھ خود کر رہے ہیں وہ ان کو لوگ کس طرح دیکھتے ہیں. اور ہمارے لیے تو ظاہر ہے ہمارے لیے تو خیر وہ گھر میں ہر وقت رہنا تو ہماری بے تکلف تھی، لیکن وہ خاندان کے بچوں کے ساتھ تکلف ہوتی. خاندان کے جو دوسرے بچے تھے وہ ان سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے کافی. یعنی بہت فرینڈلی تھے وہ وہ بچوں کے ساتھ. اچھا، جی ہاں، جی ہاں. اور اپنے بہن بھائیوں کا انہوں نے بہت ہمیشہ خیال کیا، بلکہ جو کیوں ان کے والد کا انتقال جلدی ہو گیا تھا، لہٰذا جب وہ پاکستان آئے تو اپنے بہن بھائیوں کو انہوں نے بالکل اپنے بچوں کی طرح ہی ان کا خیال ان کو پالا. اور ان کے میری جو بڑی پھوپھی ان کے بیٹے، وہ تو ان کو اپنا باپی کی طرح سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے والد بھی نہیں تھے. تو ان کو جیسے ان کی شخصیت کی اگر آپ بات کریں تو وہ بظاہر لوگ دیکھتے تھے تو ان کو بڑا سخت معلوم ہوتے تھے کہ سنجیدہ آدمی ہیں. لوگ ان سے گھبرا کے بات کرتے تھے، گھبراتے ہوئے بات کرتے ہوئے. لیکن ایک دم کھل جائیں تو پتہ چلتا تھا کہ وہ ان کا ہنسی مذاق. وہ انہوں نے کہا کہ سب سمجھتے ہیں مجھ کو سنجیدہ، دیکھیے کس قدر شریر ہوں میں. تو ان کا یہ معاملہ تھا. بہت ہی مزیدار بات. شکاگو میں میری اتفاق سے ملاقات ہوئی تھی کہ میری بڑی، میں سمجھتی ہوں کم مائیگی رہی کہ زیادہ نہیں ان سے ملنا ہوا. لیکن شکاگو میں ان کا جشن بھی تھا، جشن شبنم رومانی، تو اس میں ملاقات ہوئی اور بہت ہی اچھی ماشاءاللہ شاندار محفل تھی وہ. بلکہ میں نے تصویر جو ہے اس میں سے ڈالی ہے، میں آپ کو دکھاتی ہوں. جی، یہ میری واحد تصویر ہے شبنم صاحب کے ساتھ، جس کو میں بہت سنبھال کے رکھتی ہوں. بڑی یادگار تصویر ہے. اس میں آپ کے ساتھ ہیں نسیمہ بنتے کچھ، ان کا آخری نام میں بھول رہی ہوں، بہت عمدہ ہماری بزرگ شاعرہ ہیں، اور ساتھ میں نوشی گیلانی بھی ہیں. تو یہ ایک ماشاءاللہ بڑا شاندار پروگرام تھا ان کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ جو ہے میں اور ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی تصویریں جو محفوظ تو ہیں کہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے وقت پہ چیزیں نہیں ملتی ہیں. تو بہرحال آپ اب ان کی شاعری کی طرف ہم آتے ہیں. آپ کوئی، یوں تو آپ کے والد کا کلام آپ کو سبھی پسند ہوگا، لیکن خاص طور پہ اگر کوئی غزل یا نظم پسند ہے تو ہمارے ناظرین کو عنایت کریں. جی ضرور، بالکل. میں ان کی ایک غزل آپ کو سناتا ہوں، بلکہ وہ کتاب بھی دکھا دوں جسے میں سنا رہا ہوں. ان کی یہ جی جی ضرور. غزلوں اور نظموں پہ مشتمل یہ کتاب ہے دوسرا ہمالیہ. اور اچھا آپ جی نے نام کا ذکر کیا تو دوسرا ہمالیہ نام اس کا بھی میں بتاتا چلوں. یہ ہے ان کا شعر، موسموں کی سازش کیا، وقت کی نوازش کیا، عشق اپنی فطرت میں دوسرا ہمالیہ ہے. تو یہ اس حوالے شعر سے ہے واقعی بہت ہی عمدہ. ان کا یہ ان کی غزل جی کہ ارشاد. پیغمبروں کی راہ پہ چل کر نہ دیکھنا، پیغمبروں کی راہ پہ چل کر نہ دیکھنا، یا پھر چلو تو راہ کے پتھر نہ دیکھنا، واہ واہ. اور پڑھتے چلو وہ اسم کہ شہر طلسم ہے، جی پڑھتے چلو وہ اسم کہ شہر طلسم ہے، اگر خیر چاہتے ہو پلٹ کر نہ دیکھنا. اور ان کا یہ شعر کافی مشہور رہا کہ پہلی نظر ہی میں اسے جی بھر کے دیکھ لو، جی پہلی نظر ہی میں اسے جی بھر کے دیکھ لو،
تہذیب عاشقی ہے مقرر نہ دیکھنا. واہ 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 واہ، بہت عمدہ، واہ واہ. اور یہ کہ خواب دیکھنا سورج کے رات بھر، یہ ہمارا ہے. یہ کیا کہ خواب دیکھنا رات بھر اور دن کی روشنی میں کبھی گھر نہ دیکھنا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور یہ زاویہ نظر کا محل نظر بھی ہے. جی، اوروں کو اپنے قد کے برابر نہ دیکھنا. بہت عمدہ. اور جس وقت اپنی فتح کا پرچم کرو بلند، جی، ہاری ہوئی سپاہ کو ہنس کر نہ دیکھنا. واہ واہ اور واہ ان کا واہ. یہ شعر، آخری شعر آپ کو ان کے خاص ایک رنگ تھا کہ شبنم کی شاعری کا اگر تجزیہ کرو، جی، مرزا عظیم بیگ کے تیور نہ دیکھنا. کیا بات ہے، بہت عمدہ. نام استعمال کرنے میں وہ بڑا سلیقے سے کام لیتے تھے. انہوں نے ایک جی اور ہاں. بھی تو شعر میں اپنا نام استعمال کیا نا، وہ کون سی شعر ہے، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، آپ کو یاد ہوگا. شبنم روبانی جو انہوں نے نام استعمال کیا ہے. یہ بہت جگہ پر ہے. من مختصراً یہ ہے اپنے شبنم روبانی کی تعریف: ایک بانکا البیلا شاعر، ایک نازک احساس جوان. تو ان کی اپنا تخلص بہت استعمال کیا انہوں نے. اچھا، ان کی شاعری میں جو ہے نا خاص طور پہ جو ہے سادگی اور پرکاری والی جو بات ہے نا، کہ سادہ لفظوں میں شاعری جی لیکن پرکاری موجود، پورے اپنی توانائی کے ساتھ. بہت ہی ماشاءاللہ ان جی کے ہاں. شعر جو ہے آپ کے ذہن میں چھپ جاتے ہیں. کوئی نظم اگر آپ سنانا چاہیں. جی، ان کی ایک نظم ہے، اور میں اب یہ بھی کہتا چلوں اس میں کہ جو ایک تاثر ہے کہ وہ ان کی شاعری میں رومان زیادہ تھا یا صرف رومان تھا. جی تو یہ نظم جو کتاب جی چھپی 1959 میں، اس میں شامل ہے. تو جی آپ یہ دیکھیے کہ وہ ان شاعری کتنی جدید شاعری تھی اس زمانے میں. جی. جزیرہ میں یہ نظم ہے. اس کا عنوان ہے کالا جادو. اچھا. کہ میت پر رونے والے بھی رک رک کر، کالے ڈبے کی جناتی آنکھوں کے آگے جھک جھک کر، کچھ لمحوں کو پتھر جیسے ہو جاتے ہیں، کلک کلک میں کھو جاتے ہیں. کالا جادو گرما پھر بھی بھوک ستاتی ہے. کہتی ہے اس گرم چپاتی کو جلدی سے ایک ہی لقمہ کر جاؤ، جلتا سورج غٹ سے نگلو اور چٹخ. کیا تو یہ مجھے نظم کی ہمیشہ بہت پسند اچھی، بہت پسند تھی. اسٹرانگ نظم ہے یہ. اور جی یقیناً ان کے اور نظمیں بھی بہت اچھے عنوانات ہوں گے، اچھے موضوعات پہ ہوں گی. اور کوئی جی جی نظم جس کا حوالہ آپ دینا چاہیں؟ جی ضرور. ان کی ایک نظم خیریت نامہ، جس اچھا. میں آپ امیجری جی میں ایک لمبے سفر سے زندہ صحیح واپس آیا، تو جی. کوئی پہچان ہی نہ پایا. ہر ایک یوں مجھ کو دیکھتا تھا کہ جیسے میری جبیں پر آنکھیں اگائی ہوں، اور میرے شانوں سے 4 بازو لٹک رہے ہوں. کیا بات، واہ واہ. کہ جیسے سب شیشہ تاب آنکھوں میں بال میرے کٹک رہے ہوں. ہر ایک یوں مجھ کو دیکھتا تھا کہ جیسے میرا وجود مشکوک ہو خدایا، کہ جیسے میں ہوں کسی کھنڈر کی اکیلی بیری کا کوئی سایہ. میں ایک لمبے سفر سے زندہ صحیح و سالم جو تو کوئی پہچان. کیا بات، کیا بات ہے. ان کے جو پڑھنے کا انداز تھا وہ تو خیر بہت ہی مطلب پرکشش انداز تھا ان کے پڑھنے کا، لیکن ان کا ترنم بھی بہت اچھا تھا. جی جہاں جانو. تک جی، میں نے ان کے ترنم کے ساتھ سنی، مطلب بڑا نرم اور میٹھا ترنم تھا آپ کا. تو ماشاءاللہ وہ ایک مکمل شاعر تھے، کیونکہ دیکھیے ترنم تو ایک ایڈیشنل خوبی ہوتی ہے شاعر کے لیے. ظاہر ہے ہم سمجھتے کہ ترنم جو ہے آج کل کے زمانے میں جو ترنم ہو گیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ بس
मैं कहती हूँ कि कुछ लोगों ने जो है तहज़ीबी तरन्नुम को ख़त्म करके कुछ फ़िल्मी तरन्नुम ऐड कर दिया है। लेकिन उस वक़्त जी हाँ, शायरी जब का तरन्नुम तो अलग ही होता है बहुत। जी, हाँ, वो जो मुशायरे में शायरी शायरी का सही जो मायनों में तरन्नुम देखें ना जिगर के पीरियड से जब हम देखते हैं कि तहज़ीबी तरन्नुम शाइस्तगी के साथ, और अब जो है वो मुशायरों को जो है तरन्नुम के नाम पर जो है वो बिल्कुल बॉलीवुड और जी हाँ, लॉलीवुड बन गया है बहरहाल, वो भी चल रहा जी, है सिलसिला साथ-साथ। जी। लेकिन हम आपको इस वक़्त जो है मैं चाहूँगी कि मैं शबनम रमानी साहब का एक अंदाज़ आपको क्या दिखाऊँ? नाज़रीन को दिखाऊँ, आपने तो बहुत कुछ देखा हुआ है। तो ये जो वीडियो है इसके लिए मैं पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जनाब ज़ाहिद लतीफ़ साहब का, उनके तवज्जुह से हमें ये वीडियो मिला है, तो हम अपने नाज़रीन के लिए पेश कर रहे हैं शबनम रमानी। मैं जनाब शबनम रोमानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। बड़ा पुरमिजाह तारुफ कराया, शुक्रिया आपका। एक शेर सुन लीजिए। क्यों न मैं तोहमत उठाऊं, क्यों न मैं ताने सहूं, क्यों न मैं तोहमत उठाऊं, क्यों न मैं ताने सहूं, एक तो शबनम तखल्लुस वो भी रोमानी के साथ। अब एक शेर सुनिए। ये शेर मेरी शायरी का मोटो भी है, मेरी जिंदगी का मोटो भी है कि भीड़ में गुम हो जाने से मर जाना बेहतर है। भीड़ में गुम हो जाने से मर जाना बेहतर है। मैं क्यों नाम लिखाऊं तेरे चाहने वालों में। भीड़ में गुम हो जाने से मर जाना बेहतर है। मैं क्यों नाम लिखाऊं तेरे चाहने वालों में। अब एक चंद शेर गजल के सुनिए कि ये सितम तूने अजब, ये सितम तूने अजब ऐ सितम ईजाद किया, ये सितम तूने अजब ऐ सितम ईजाद किया, रूह को कैद किया जिस्म को आजाद किया। ये सितम तूने अजब ऐ सितम ईजाद किया, रूह को कैद किया जिस्म को आजाद किया। जब मुखातिब हुई मुझसे तेरी आंखों की चमक, जब मुखातिब हुई मुझसे तेरी आंखों की चमक, मैं ये समझा कि सितारों ने कुछ इरशाद किया। जब मुखातिब हुई मुझसे तेरी आंखों की चमक, मैं ये समझा कि सितारों ने कुछ इरशाद। क्या बताऊं कि तुझे याद किया कब मैंने, क्या बताऊं कि तुझे याद किया कब मैंने ऐ जाने वफा कब न तुझे याद। क्या बताऊं कि तुझे याद किया कब मैंने ऐ जाने वफा कब न तुझे याद। तमाम उम्र की आवारगी पे भारी है, तमाम उम्र की आवारगी पे भारी है, वो एक शब्द जो तेरी याद में गुजारी है। तमाम उम्र की आवारगी पे भारी है, वो एक शब्द जो तेरी याद में गुजारी है। सुना रहा हूँ बड़ी सादगी से प्यार के गीत। शेर सुनिएगा, ये शेर मैंने यहाँ नहीं कहा है, ख्याल रहे। सुना रहा हूँ बड़ी सादगी से प्यार के गीत, मगर यहाँ तो इबादत भी कारोबारी है। क्या बात। किस कदर ज़ूम मायने और कहना चाहिए कि एक पूरे तासुर से भरपूर शायरी शबनम रमानी साहब की। और मैं ये समझती हूँ कि फैसल ये जो दानिश्वर और शायर होते हैं, ये दरअसल ओपिनियन मेकर होते हैं हमारे समाज के, जो जी। ओपिनियन बनाते हैं और मसाइल को साथ लेकर चलते हैं। तो यकीनन आपको बड़ा फ़ख्र होता होगा फैसल, है ना? जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, सही कहा आपने। माशाल्लाह इतने ये बड़े आदमी, इतने बड़े शायर के आप बेटे हैं, खुशनसीबी आपकी। और इससे बड़ी नेमत अल्लाह ताला और क्या दे सकता है आपको? जी, मैं तो उनका चूँकि उनका था वो अ उनका बहुत सा काम उनकी ये समझ लें कि हमारी तो जो तरबियत हुई है वो उन्हीं के उनके शेरों से हमारी तरबियत हुई है। उनके बहुत सी जी, अशार ऐसे थे जो वो घर में अक्सर गुनगुनाते थे
اور ہمارے لیے جیسے انہوں نے کہا کہ میری شاعری کا موٹو میری زندگی کا موٹو، تو وہ ہم پر کم سے کم مجھ پر بھی یہ وہی اثر ہوا کہ ان چیزوں کو ہم نے ایک موٹو کے طور پر دیا کہ یہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. جیسے انہوں نے کہا بھیڑ میں گم ہو جانے سے مر جانا بہتر ہے، یا کہ اسی طرح کی جو ان کا جو کلام تھا وہ ہمارے لیے مشعل راہ تھا. اور شاید کوشش ہمیشہ ہم نے یہی کی، میں نے کم سے کم کوشش ہمیشہ یہی کی کہ ان چیزوں کو سمجھ کر اور ان کو زندگی کو بامقصد بنایا جائے، اور جو کام کیا جائے اسے بامقصد بنایا جائے. بالکل اور یہی ہونا بھی چاہیے. ایک اپنے والد کی اور بہت ساری اچھی چیزوں کو، ان کی تربیت کو فالو کرتے ہوئے ان کی شاعری کے مقصد کو فالو کرنا یہ بڑی بات ہے. ان کی جو کوئی ایسی غزل جو آپ کو واقعی آپ کے دل سے بہت قریب ہو، اس کے کچھ اشعار آپ جاتے جاتے ہمیں ضرور سناتے جائیں ہمارے ناظرین کو. جی ضرور. اور بلکہ میں اس سے پہلے ایک ذکر کرتا چلوں، ان کی آپ نے کتابوں کا ذکر کیا تھا، تو ان کی کتاب کا اور ذکر کر دوں جو رہ گیا، وہ 2017 میں ان کی آخری ابھی جو کتاب چھپی تھی عطر خیال. جی جو کہ جس بہت میں ہی خوبصورت ٹائٹل لگ رہا ہے، اس کا بڑا خوبصورت سے ٹائٹل بنایا ہے. جی یہ نعت عشاء سینٹر جو ہے سبی رحمانی صاحب نے اس کے تحت چھاپی تھی. اس میں ان کی نعت اور منقبت اور سلام وہ سب اس میں شامل ہیں. آپ نے غزل کا کہا تو میں ان کی غزل کی چند اشعار، ایک غزل کی پیش کرتا ہوں کہ کون سا رنگ اختیار کریں، کون سا رنگ اختیار کریں، خود کو چاہیں کہ تجھ سے پیار کریں، اور بھیڑ میں جو بچھڑ گئے ہم سے، جو بچھڑ گئے ہم سے، شام ڈھلنے کا انتظار کریں، اور پتھروں سے معاملہ ٹھہرا، پتھروں سے معاملہ ٹھہرا، سرکشی کیوں نہ اختیار کریں، اور روشنی کا یہی تک ہے جی کہ مجھے پہ وار کریں، بہت عمدہ. اور گم ہے تنہائیوں میں شہر کا شہر، جی گم ہے تنہائیوں میں شہر کا شہر، ایسے ان جنگلوں کو پار کریں، جب حقیقت بھی خواب ہو شبنم، جب حقیقت بھی خواب ہو شبنم، کیوں نہ خوابوں کا اعتبار کریں، کیوں نہ خوابوں کا اعتبار کریں. کیا بات ہے، کیا سبحان اللہ. بلکہ وہ آپ کے میں دو چار شعر اور سناؤں؟ اشعار ضرور ضرور. جی کہ جی متفرق اشعار، مثلا ایک طنز بھی نگاہ سخن آفری میں تھا، ایک طنز بھی نگاہ سخن آفری میں تھا، ہم پی گئے مگر یہ سلیقہ ہمیں میں تھا. آپ زبان کا استعمال دیکھیے، ہم پی گئے مگر یہ سلیقہ ہمیں میں تھا. تہذیب فن بھی چاہیے لطف سخن ساتھ، تہذیب چاہیے لطف سخن کے ساتھ، ایک پھول بھی کڑھا ہوا اس آستین تھا. یا یہ کہ ان کا شعر ہے کہ طویل راہ وفا مختصر گزارش حال، کہانیاں بھی ضروری ہیں ہم سفر کے لیے. تو جی ہاں، تو یہ آپ کی زبانی جی ان کے اشعار آپ کی زبانی سن کر ان کی یاد تازہ ہو گئی. ظاہر ہے بہت ہی اچھا لگا. اور میں نے یہ سلسلہ مجھے بہت اپیل کرتا ہے کہ جو ہمارے سینئرز موجود نہیں ہیں ہمارے درمیان، ان کی فیملی سے، خاص طور پہ ان کے بچوں سے ہم باتیں کریں، ان کے بارے میں ان کی یادیں تازہ کریں. بہت اچھا لگتا ہے. جیسے کہ پچھلے دنوں میں نے عدنان حقی صاحب، شان الحق حقی کے صاحبزادے، ان سے گفتگو کی تھی ان کے والد کے بارے میں. بہت ہی لطف آیا تھا، بہت ہی ماشاءاللہ بھرپور گفتگو تھی، معلوماتی. تو یہ سلسلہ جو ہے انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے. آپ لوگوں کی صورت میں جو ہے ہمیں بہت ساری معلومات حاصل ہوتی رہیں گی، اور ہمارے ناظرین بھی جو ہے اس سلسلے کو بہت پسند کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جاری رہے گا سلسلہ. فیصل آپ کا بہت بہت شکریہ
آپ آئے شارٹ نوٹس پہ اور آپ نے آ کے ہماری جو یہ محفل ہے ان کی یادوں سے سجائی، شبنم رومانی صاحب کی اپنے والد کی یادوں سے، تو بہت ہی لطف آیا، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند آپ کا کرے۔ آمین، آپ کا بےحد شکریہ، اور آپ جو ذرا یہ جو کام ہے یہ نہایت اہم کام ہے جو کہ آپ کر رہی ہیں، ظاہر ہے اس میں کوئی میرے جی، کہنے کی یہ ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہمارے لیے بہت قیمتی کام ہے، اور ضروری ہے کہ ہم ان یادوں کو اور ان کے اس کو سنبھال کے رکھیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کو یاد کریں۔ جی ہاں، تو میں یہی سمجھتی ہوں، اور اس ہیپی نوٹ پہ ایک بار یہ پھر طرح کی I-95 جی جی میں نے جی کہا نہیں، آپ کہ کہیے۔ اس ہیپی نوٹ پہ آپ کو میں بہت بہت شکریہ کہتے ہوئے اجازت چاہوں گی۔ انشاءاللہ آپ کی شاعری سننے کے لیے ہم آپ کو دوبارہ انوائٹ کریں گے۔ نہیں، بہت شکریہ آپ کا، بہت محبت کی آپ کا، ایک دفعہ پھر بہت شکریہ آپ کا I-95 کا کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی محفل سجائی، اس طرح کی گفتگو کی، اور بہت عنایت یہ یادوں جی، کو جاری رکھا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔